अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, क्या हाल है? आप सब खैर आफियत से हैं? उम्मीद है आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एकेडमिक सीरीज़ के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करें तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी बेसिक्स की और वो टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि अक्सर न्यूट्रिशन में इस्तेमाल होती हैं, ताकि उसके बारे में थोड़ी सी हमें अवेयरनेस आ जाए और फिर उसके मुख्तलिफ़ एकेडमिक पहलू भी देखेंगे और उनकी डिटेल्स में भी जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और obtaining द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पहलू है कि आपकी सेहत और आपकी नशो नुमा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए वर्ड हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो से द न्यूट्रिशन अबाउट ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। सो फूड एंड ड्रिंक प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स यू नीड टू बी हेल्दी। कि आपकी हेल्थ इसमें मुकद्दम है और आपकी सेहत के लिए जो बेहतर है और जिसके साथ आपकी नशो नुमा और बेहतरी आती है, उसके लिए हम वर्ड न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इट स्टडीज़ हाउ द बॉडी यूजेस न्यूट्रिएंट फॉर हेल्थ, वेलनेस, ग्रोथ, रेस्टोरेशन एंड एबिलिटी। कि आपको आपकी लाइफ में जो मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ काम करने का तरीक़ाकार है, उसमें जो चीज़ मदद देती है वो आपकी न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं वो आगे हम बात करेंगे। सो हाउ द बॉडी यूजेस देम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़। कि खुराक का आपकी सेहत के साथ, आप बीमारी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में कवर होती हैं, या दूसरे मायनों में ये न्यूट्रिशन का पार्ट एंड पार्सल है। So you can say the study of nutrition mean the how food and drink affects our body, about the essential nutrient necessary to support human health, and looks at physiological and biochemical processes involved in nourishment, and how substances in food provide energy or converted into body tissues। कि किस तरीके से हमें अपने मुख्तलिफ़ ज़िंदगी में जहतों में काम काज के लिए जो तवानाई की ज़रूरत होती है, वो एक्चुअली हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस से ही हासिल करते हैं, और वो उसको आपके बॉडी टिश्यूज़ में एज ए फ्यूल कन्वर्ट होके आपके सारे रोज़मर्रा के काम काज में आपको हेल्प आउट करता है। अगर बायोलॉजिकली अगर बात करें तो इसके लिए न्यूट्रिशन की अगर हम डिफ़ाइन करें तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। वही कि तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि आपकी नशोनुमा, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो, और आपकी रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ जो कि डैमेज हुए हुए हैं, इन सब के लिए जो चीज़ काम करती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो द स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। कि ये इसका पार्ट है और इनको आगे देखेंगे भी हम कि इनका क्या मतलब है और ये किस तरीके से न्यूट्रिशन में यूज़ होते हैं। अभी हमने बात की थी कि फूड में से वो न्यूट्रिएंट लेके हम एनर्जी हासिल करते हैं और उन न्यूट्रिएंट का यूजेज करके न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट हम कहते हैं इट इज़ सब्सटेंस प्रोवाइड नरिशमेंट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ। कि आपकी ज़िंदगी को जारी व सारी रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट है, और साथ में आपकी नशो नुमा में भी ये न्यूट्रिएंट हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फ़िश इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी वाइटल न्यूट्रिएंट, लाइकवाइज प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट्स होते हैं। तो हर चीज़ जो हम खाते हैं उनमें किसी न किसी अंदाज से न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का भी सबब बनते हैं। So, a chemical compound such as protein, fat, carbohydrates, vitamin, or mineral contained in food
دیز کمپاؤنڈس آر یوزڈ بائی دی باڈی فنکشن اینڈ گرو، کہ یہی جو نیوٹرینٹس ہیں یہی آپ کے باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو بایو کیمیکلی اگر ہم بات کریں نیوٹرینٹس کی، تو نیوٹرینٹس آر molecule extracted from the food that living organism require to produce energy and carry out the biochemical functions that sustain life. So there are 6 essential nutrients need for human beings to live, grow and remain in good health. اور وہ نیوٹرینٹس کیسے ہیں، کون سے ہیں، ان کے لیے اگر ہم بات کریں تو دے آر کلاسیفائڈ ان 2 کیٹیگریز۔ نیوٹرینٹس کی بات کریں تو نیوٹرینٹس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو 2 بڑی شاخوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں، ایک میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور ایک مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں۔ نیوٹرینٹس آر دا بلڈنگ بلاکس that enable the body to function, grow and maintain the health. These vital substances can be categorized into main groups، جیسے کہ میں نے کہا میکرو نیوٹرینٹ اور مائکرو نیوٹرینٹ۔ میکرو کی اگر بات کریں، جیسے کہ ورڈ میکرو سے ظاہر ہے کہ بڑا، اگر آپ دیکھیں تو میکرو سٹورز ہوتے ہیں، اور میکرو سٹور میں انڈر ون روف آپ ہر طرح کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میکرو نیوٹرینٹ وہ والے نیوٹرینٹ جو آپ کو زیادہ مقدار میں روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے ہوتے ہیں، ہنڈریڈز آف گرامز کی صورت میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو میکرو نیوٹرینٹس کین بی ڈسکرائبڈ ایز which are needed in large quantities, tens or hundreds of grams so daily to provide energy and support bodily function، جس میں کہ کاربوہائیڈریٹس، لپڈس جن کو ہم فیٹس یا آئل بھی کہتے ہیں، اینڈ پروٹین۔ سو کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین جو ہے میجر نیوٹرینٹس ہیں جو کہ میکرو کیٹیگریز میں آتے ہیں، اور ویسے واٹر بھی میکرو نیوٹرینٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے، مگر وہ کیونکہ اس کا جو ہے استعمال جو ہے ہم اس کو اپنی ہائیڈریشن کے سلسلے میں اور فلوئڈ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کرتے ہیں، ناٹ این انرجی نیوٹرینٹ، تو اس کو بھی میکرو نیوٹرینٹ کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کریں تو مائکرو جیسے کہ ورڈ سے ظاہر ہے چھوٹا، یا مائکرو چپس ہوتی ہیں، اس میں کمپیوٹرز میں آپ کے سموں میں مائکرو سمز ہوتی ہیں، اور اس کے موبائلز میں مائکرو سمز ہوتی ہیں۔ تو مائکرو نیوٹرینٹس جو چھوٹی مقدار آپ کو جن کی چاہیے ہوتی ہے ڈیلی لائف میں، یو نیڈ اے لٹل بٹ اماؤنٹ ٹو یوز ان یور ڈیلی لائف، لائک وائز جو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ملی گرامز میں یا آئی یو اس کو ہم جس میں میئر کرتے ہیں انٹرنیشنل یونٹس میں، تو اس میں آپ کو اس کی مقدار جو چاہیے ہوتی ہے۔ تو وائٹامنز اور منرل اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی بڑی کم مقدار میں چاہیے، اور یہ آپ کے باڈیلی فنکشن کی لیے آپ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ So these are those that are needed in minute quantities but are still vital for proper functioning, growth, disease preventions. These are vitamins and mineral and trace elements. اور ٹریس ایلیمنٹس ہم ٹریس منرلس کو بھی بولتے ہیں، وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے ڈیٹیل کہ میجر منرلس جو ہیں وہ آپ کو گریٹر دین 100 ملی گرامس ڈیلی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مائنر منرلز یا ٹریس منرلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو لیس دین 100 ملی گرام ڈیلی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ واٹر کی میں نے بات کی کہ یہ کاؤنٹ میجر منرلز میں ہی ہوتا ہے، اور اٹ از کوائٹ انڈسپینسیبل، یا دوسرے معنوں میں ویری وائٹل اور امپورٹنٹ ہے فار لائف۔ سو اٹ از کنسیڈرڈ فوڈ اینڈ نیوٹرینٹ، کہ یہ ایک طریقے سے آپ کی خوراک کا پارٹ ہے، لازمی جزو ہے، اور نیوٹرینٹ کے طور کے اوپر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ سو اگر بات کریں تو کیٹیگرائز کریں تو میکرو نیوٹرینٹس کاربوہائیڈریٹس، لپڈس یا فیٹس یا آئلس اور پروٹین، اور یہ تینوں ہی نیوٹرینٹ انرجی اورینٹڈ ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ تو 1 گرام کاربوہائیڈریٹ سے اباؤٹ 4 کیلریز ہمیں ملتی ہیں، اور یہ جو 4 کیلریز ہیں میں راؤنڈ فگر بول رہا ہوں، 4.1 سم تھنگ ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو میئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فیٹس بھی اباؤٹ 9 کلو کیلریز جو ہیں وہ ڈیلی کی ہیں، اور پروٹین کی بھی 4 کیلریز جو ہیں وہ ڈیلی کی ہیں۔
اگر مائکرو نیوٹرینٹس کی بات کریں تو وہ وائٹامنز اور منرل ہیں، ان میں کوئی کیلریز نہیں ہوتی. مگر یہ آپ کے ڈیلی کی باڈی کی فنکشننگ کے لیے بڑے ضرورت ہے. یہ کو فیکٹر اور کو انزائم کے طور کے اوپر ہمارے باڈی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی فنکشننگ کی وجہ سے ہمارے باڈی کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہے. واٹر کی بات کریں تو جیسے ہم نے کہا کہ اٹس کوائٹ انڈسپینسیبل یا دوسرے معنوں میں امپورٹنٹ ہے، اور یہ فوڈ اور نیوٹرینٹ کی صورت میں ہم اس کا ڈیلی استعمال کرتے ہیں. میکرو نیوٹرینٹس کو اگر برڈز آئی ویو کے طور پہ دیکھ لیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی. کاربوہائیڈریٹس وہ ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دا بیسک اور پرائمری سورس آف انرجی. انرجی گیونگ فوڈ کمپوزڈ آف شوگرز کامن از مینلی eaten regularly according for up to 80% of the diet in developing countries. کہ اگر ہم جرنلی بات کریں ہماری خوراک کا حصہ، تو مور دین 60% ہم کاربوہائیڈریٹس کرتے ہیں اس کا استعمال، اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اٹ از اباؤٹ 60 to 80% تک کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. ویسے جنرل اگر ہم بات کریں تو 60-20-20 کی ریشو اکثر ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 60% کاربوہائیڈریٹس، 20% فیٹس، اور پروٹین جو ہے وہ 20%. ادروائز پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. ویسے پروٹین 12 سے 15% اور فیٹس کو ہم کوئی 25% رکھ لیتے ہیں. یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن اور اس کی روزانہ کی فزیکل ایکٹیویٹی، اگر کوئی وہ اسپورٹس کر رہا ہے یا اس کی ڈیلی لائف میں اس کی لائف کی روٹین کیسی ہے. کاربوہائیڈریٹس کی بات کریں، جیسے کہ ہم نے کہا دیز آر دا بیسک سورس آف انرجی، پرائمری سورس آف یا پریفرڈ سورس آف انرجی، جہاں سے ہم میجر فوڈ میں سے اس کی چوائسیز کے طور پہ اس نیوٹرینٹ کو یوز کرتے ہیں انرجی کے لیے، اور یہ کوئکلی ایبزارب ہو جاتے ہیں آپ کے باڈی میں. اس کے سورسز کی بات کریں تو سیرلز ہیں، روٹ کراپس ہیں، سٹارچی فروٹس ہیں. اسی طریقے سے میکرو نیوٹرینٹ میں ایک اور نیوٹرینٹ ہے دس کارڈ لپڈز، اور یا دوسرے معنوں میں اس کو فیٹس اور آئل کا نام بھی دیتے ہیں، کہ اس میں 1 گرام میں کوئی 9 کیلریز ہوتی ہیں. تو یہ بھی انرجی گیونگ فوڈز ہیں، اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فیٹس کا یوزج کرتے ہیں تو اس میں دیکھ بھال کے کریں کہ آپ تھوڑی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو زیادہ انرجی ملتی ہے، اور اگر آپ اوور یوزج کریں گے تو پھر فیٹ کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے. نوٹ پروڈیوسڈ بائی ہیومن باڈی، absorbed more slowly than the carbohydrates account for a small part of the diet in developing countries. کہ اس کو بڑا تھوڑا پورشن ہم اس میں ڈائٹ میں اکثر رکھا جاتا ہے، اور اس کو اسپورٹس میں بھی جب کرتے ہیں تو اتنا کیا جاتا ہے کہ آپ کی فیٹ ریشو نہ بڑھے. باڈی کمپوزیشن اگر آپ کی فیٹ کی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کی موومنٹ اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پھر اس طریقے سے نہیں ہوتی. فیٹس اگر بات کریں تو ویسے اس کو لپڈ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے میکرو نیوٹرینٹس میں. تو فیٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ سالڈ ایٹ روم ٹیمپریچر ہوتی ہے، اس کے لیے فیٹس کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں. لائک وائز بٹر، گھی، مارجرین، لاڈ. اسی طریقے سے آئلس کی میں اگر بات کریں تو یہ لیکوڈ شیپ میں ہوتے ہیں ایٹ روم ٹیمپریچر، اور اس میں ڈفرینٹ آئلس ہیں، کارن آئل ہے، سویابین آئل یا پینٹ آئل. تو یہ ڈفرینٹ آئلس کو اس کیٹیگری میں لیکوڈ کی شیپ میں. اسی طریقے سے ایک اور میکرو نیوٹرینٹ ہے دیٹ از کالڈ پروٹین، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر بلڈنگ بلاکس یا باڈی بلڈنگ فوڈ ہے یہ. فارم مینی اسٹرکچرل کمپوننٹس آف سیل. اس کے فنکشن ہمارے باڈی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ویسے ہم جرنلی بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کی، ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم کمنگ لیکچرز میں اس کے اوپر بات بھی کریں گے. پروٹین کی بات کریں تو اٹ ہیلپس ٹو پروڈیوس اینڈ مینٹین ٹیشوز اینڈ مسلس. آپ کی باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بڑا رول ہے ان کا، امیونٹی میں آپ کی اور مسل کی ریپیئر اور ٹیشو کی ریپیئر میں ان کا بڑا رول ہے. اس کے سورس کی بات کریں تو دونوں سورس میں اویلیبل ہے، پلانٹ سورسز میں بھی، اینیمل سورسز میں بھی. اینیمل سورسز کی پروٹین جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از ہائی کوالٹی پروٹین، اور جو اس کی پلانٹ سورسز کی ہے وہ اکثر لو کوالٹی پروٹین کاؤنٹ ہوتی ہے، ایکسیپٹ 1 or 2 کیٹیگریز لائک وائز بینز اور یہ لیگیومس کیٹیگری جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہائی کوالٹی پروٹین ہے. میکرو نیوٹرینٹ
کے علاوہ دوسری کیٹیگری اگر ہم بات کریں، جو جیسے کہ ہم نے کہا کہ نیوٹرینٹ کو دو کیٹیگریز میں بریک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو میکرو نیوٹرینٹ کے بعد ہے مائکرو نیوٹرینٹ۔ مائکرو نیوٹرینٹ کی بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو منٹ کوانٹٹی میں درکار ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، جن کا استعمال آپ بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو مائکرو نیوٹرینٹس میں پہلے ہم وائٹامنس کے اوپر بات کریں تو وائٹامنس ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دا آرگینک کمپاؤنڈس پرائمریلی فرام آؤٹ سائڈ دی باڈی، ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا باڈی نہیں خود سے بناتا بلکہ ہم باہر سے اس کا انٹیک لیتے ہیں۔ اس کی وائٹامنس، منرل اور واٹر یہ انرجی نہیں پرووائڈ کرتے، سو وائٹامنس آر ناٹ دا سورس آف انرجی۔ وائٹامنس کی بات کریں تو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، فیٹ سولیبل اور واٹر سولیبل۔ فیٹ سولیبل وہ ہیں کہ جو ڈیزالوڈ ان لپڈ اینڈ کین بی اسٹورڈ ناٹ نیڈیڈ ڈیلی، سو جیسے کہ وائٹامن اے ہے، ڈی ہے، ای ہے یا کے ہے۔ جبکہ واٹر سولیبل بات کریں تو یہ کین بی ڈیزالوڈ ان واٹر سو ایبزاربڈ ان دی بلڈ اسٹریم امیڈیٹلی، اور یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وائٹامن بی کمپلیکس اور وائٹامن سی ہے، بی میں B1 ہے، B1 B2 B3 B6 B5 B6 B9 B8 B9 B12، یہ میجر وائٹامن بی کی کیٹیگریز ہیں جو کہ ہمارا باڈی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ سو ان کے بعد سورسز کی بات کریں تو یہ جتنے بھی پلانٹ سورسز سے، جس میں ویجیٹیبل بھی آ جاتی ہیں اور آپ کے یہ والے فروٹس بھی آ جاتی ہیں، رچ سورس ہیں۔ مگر وائٹامن بی جو ہے وہ آپ کو جو ہے B6 اور B12 جو ہے وہ اینیمل سورس میں بھی آپ کو اویلیبل ہے۔ اسی طریقے سے مائکرو نیوٹرینٹ میں دوسری کیٹیگری کی بات کریں تو دوز آر منرلس۔ منرلس کی اگر بات کریں تو یہ ان آرگینک کمپاؤنڈس ہیں ناٹ سنتھسائزڈ بائی دی باڈی، جس طریقے سے کہ ہم وائٹامن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کیلریز کی ضرورت نہیں ہوتی، سو نیڈیڈ ان منٹ کوانٹٹی ایز ویل، اور اس میں کیلریز نہیں ہوتی جیسے وائٹامن میں نہیں ہوتی، مگر یہ امپورٹنٹ فار بایو کیمیکل پروسیسز اینڈ دا فارمیشن آف سیلز اینڈ ٹیشوز۔ تو اس کے پلانٹ سورسز بھی ہیں اور اینیمل پروڈکٹس بھی جو ہیں ان سے بھی ہم منرلز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نیوٹرینٹ جو کہ ہم نے کہا کہ بڑا انڈسپینسیبل نیوٹرینٹ ہے، دیٹ از کالڈ واٹر، جس کو کہ ویسے ہم میجر نیوٹرینٹ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو 3 سے 4 لیٹر تک کی ضرورت ہوتی ہے، اور منیمم اگر بات کریں سروائیول کے لیے تو ایٹ لیسٹ 1 لیٹر جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو مین کمپوننٹ آف دی باڈی ہے یہ 60 to 70% آف یور باڈی از واٹر۔ سو یہ ڈائجیشن کے لیے، ایبزارپشن کے لیے اور ادر باڈی فنکشنز کے لیے واٹر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس کو اگر دیکھیں، اگر اس کا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیلی بنیادوں کے اوپر اس کو ہائیڈریشن سٹیٹس اپنا اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ریگولیٹلی بنیادوں کے اوپر اس کی ایکسکریشن ہوتی رہتی ہے تھرو سویٹنگ، تھرو یورینیشن اور تھرو بریتھنگ، اس کے جو ہے وہ باڈی سے اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وی نیڈ اے لاٹ آف واٹر۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور ٹرمینالوجی کی بات کریں تو نیوٹریشن میں دیٹ از کالڈ فوڈ۔ تو اگر ہم بات کریں کہ وٹ از فوڈ، تو فوڈ از اینی سبسٹانس لیونگ آرگنزم کنزیوم ٹو پرووائڈ نیوٹریشنل سپورٹ فار دی باڈی، کہ ہمارا اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں دیٹ از فوڈ۔ تو فوڈ کو ہم کہتے ہیں از این اینی ایڈیبل میٹیریل، ایڈیبل مین which is not poisonous or injurious for health، تو جو سیف ٹو ایٹ ہو، تو جو کہ سپورٹس باڈیز گروتھ، ریپیئر اینڈ مینٹیننس، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں دیٹ از فوڈ۔ تو اٹ کنٹینز اسینشیل نیوٹرینٹس، فوڈ میں جو ہیں جو کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کی بات کی، لپڈس کی یا بات کی، یا اس کی بات کی وائٹامنس کی، منرل کی، تو یہ تمام نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ہمیں فوڈ سے ہی ملتے ہیں، اور یہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس کے پلانٹ سورسز بھی ہیں اور یہ جو ہے اس کے اینیمل سورسز سے بھی ہم فوڈ حاصل کرتے ہیں۔ تو فوڈ ایک ہول سم چوائس ہے جس میں سے کہ
ہم مختلف نیوٹرینٹس کا استعمال کر کے اپنی باڈی کو ہیلدی، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور اس کی ریپیئر کے لیے ہم فوڈ سے مدد لیتے ہیں۔ فوڈ کے علاوہ ایک اور ورڈ جو ہے نیوٹریشن میں جو یوز کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈائٹ۔ اکثر فوڈ اور ڈائٹ کو ہم مکس کر دیتے ہیں، اگر اس کو یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو الٹرنیٹیولی ان کو ٹرمز کو استعمال کرتے ہیں، بٹ دیر از اے ڈفرینس۔ ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے کائنڈ آف فوڈ اے پرسن، اینیمل اور کمیونٹی ہیبیچولی ایٹ، کہ جو عادتاً آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کھاتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈائٹ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنا ڈائٹ چارٹ بنوا لیں۔ ڈائٹ چارٹ میں کہ روزانہ آپ نے کیا کھانا ہے یا کس انداز سے کھانا ہے، دیٹ از کالڈ ڈائٹ۔ سو اے پرٹیکولر کورس آف فوڈ ٹو وچ اے پرسن restricts themselves either to lose weight or medical reasons، کہ اکثر ہم اپنا باڈی ویٹ کو مینیج کرنے کے لیے ڈائٹ چارٹ بناتے ہیں، یا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو یہ والی پرابلم ہے تو آپ نے یہ ڈائٹ میں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ سو نیوٹریشن میں بات کریں تو ڈائٹ از دا سم آف فوڈ کنزیومڈ بائی اے پرسن اور ادر آرگنزم۔ دا ورڈ ڈائٹ آفن امپلائز دا یوز آف اسپیسیفک انٹیک آف نیوٹریشن فار ہیلتھ اور ویٹ مینجمنٹ ریزنس۔ although humans are omnivores ہم کہتے ہیں کہ is an animal that can eat and survive on both plant and animal sources، کہ دونوں کے اوپر اس کا جو ہے ڈپینڈنٹ ہے۔ سو ایچ کلچر اینڈ پرسن ہولڈز اے فوڈ پریفرنسز اور فوڈ ٹیبوز، کہ اس کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں خوراک میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور کئی چیزوں پہ اس نے ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہے۔ تو فوڈ کو ہم ریگولرلی کنزیوم کرتے ہیں اپنی خوراک میں، اور ہیبیچول نرشمنٹ ہوتی ہے ہماری، اور کائنڈ اور اماؤنٹ آف فوڈ پریسکرائبڈ فار اے پرسن اور اینیمل فار اے پرٹیکولر ریزن۔ اگر ہم ڈائٹ کی بات کریں تو ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ٹو ریڈیوس ونس ویٹ گوئنگ آن ڈائٹ، تو یہ 3-4 پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جب ہم ڈائٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ورڈ ہے ڈائجیشن کا۔ ڈائجیشن کی بات کریں تو ڈائجیشن اٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پروسیس جو کہ ہمارے باڈی میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہضم ہونے کا پروسیس، دیٹ از کالڈ ڈائجیشن۔ تو اس میں بڑے کمپلیکس مالیکولز کو باریک چھوٹے اس میں اسمال ٹائنی مالیکولز میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اور بریک ڈاؤن کر کے، تو اس کے ذریعے پھر وہی اسمالر کمپوننٹس کین absorbed into the blood stream، so that is called digestion۔ So this digestion or catabolism is divided into two types: mechanical digestion and chemical digestion۔ mechanical digestion وہ ہوتی ہے کہ جو ہم منہ کے ذریعے چیزوں کو چبا کے اپنے حلق کے ذریعے پھر سٹمک میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کیمیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ سو یہ کمبینیشن ہے کہ اگر ہم بات کریں، ڈائجیشن از اے کمبینیشن آف میکینیکل اینڈ کیمیکل بریک ڈاؤن، اور اس کے ذریعے ہماری جتنی بھی غذائی ضروریات جو ہیں وہ ہم اس سسٹم کے ذریعے اپنے باڈی میں اس کا استعمال کرتے ہیں ڈائجیشن کا۔ اور ڈائجیشن کے لیے جو سسٹم ہیومن باڈی میں کام کرتا ہے، ویسے میجر کوئی 11 سسٹمز ہیں ہمارے باڈی کے، اور اس میں ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں ڈائجیشن کے لیے۔ سو ڈائجیشن از دا کمپلیکس پروسیس آف ٹرننگ فوڈ انٹو نیوٹرینٹس وچ دا باڈی یوزز فار انرجی، گروتھ اینڈ سیل ریپیئر needed to survive۔ So the digestion process also involves creating waste to be eliminated، کہ وہ اس کے ذریعے پھر جو چیزیں ہمارے باڈی میں نہیں اس کا ضرورت رہتی یا ویسٹ مٹیریل کے طور پہ بچ جاتی ہیں، تو وہ پھر ہم تھرو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے ہمارے باڈی سے اس کی ایکسکریشن ہو جاتی ہے۔ ڈائجیشن کے بعد ایک اور ورڈ ہے ایبزارپشن۔ ایبزارپشن ڈائجیشن کا کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کا پارٹ ہے تو اس میں کہنا بے جانا ہوگا کہ چیز ڈائجسٹ ہو کے آپ کی بلڈ اسٹریم میں ایبزارب ہو کے آپ کو پھر وہ والے نیوٹرینٹ جو ان کا فنکشن ہے وہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایبزارپشن کی بات کریں تو ان سمپلسٹ فارم جو ہے کہ اٹ از دا ٹیکنگ آف ون تھنگ ان ٹو دی ایریا آف اندر۔ اس کی سمپل سی مثال اگر دیکھیں تو
ایک اگر آپ اسپونج کا ٹکڑا لیں اور پانی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر رکھیں تو پانی جو ہے زمین سے آپ کے اسپنج کے ٹکڑے میں آ جائے گا، تو دیٹ از ایبزارپشن آف واٹر ان اسپنج. سو اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک چیز جگہ سے دوسری جگہ جانے کا عمل جو ہے اس کے لیے ایبزارپشن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سو ایبزارپشن از وین سم تھنگ گیٹ مکسڈ absorbed completely in an other substance، کہ ایک چیز دوسری چیز میں بالکل مکس ہو جائے، اس کے لیے بھی ایبزارپشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ایبزارپشن از دا پروسیس بائی وچ دا پروڈکٹس آف ڈائجیشن آر ایبزاربڈ بائی دی بلڈ ٹو بی سپلائڈ ٹو دی ریسٹ آف دی باڈی، کہ ڈائجسٹ ہو کے چیز آپ کے بلڈ اسٹریم میں ایبزارب ہوتی ہے اور وہ بلڈ اسٹریمز جو ہیں وہ بلڈ کو کیری کر کے آپ کے ڈفرینٹ پارٹس کو پھر اس کے مطابق اس کی فنکشننگ میں مدد دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ورڈ بولا جاتا ہے نیوٹریشن میں، اس کی ٹرمینالوجی میں، دیٹ از کالڈ ایکسکریشن. جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو ویسٹ پروڈکٹ بچ جاتی ہے اس کا اخراج جو ہے وہ ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ورڈ ایکسکریشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ایکسکریشن اگر کہیں تو ان اینیمل دا ریڈ آف دیم سیلف آف ویسٹ پروڈکٹ اینڈ دا نائٹروجینیس بائی پروڈکٹس آف میٹابولزم، کہ وہ جو کہ ضائع شدہ مواد جو کہ آپ کے جسم سے نکلنے کے عمل کے لیے ورڈ ایکسکریشن کا یوز کیا جاتا ہے. سو ایکسکریشن از دا پروسیس ان وچ میٹابولک ویسٹ از ایلیمینیٹڈ فرام این آرگنزم، کہ کسی بھی لیونگ آرگنزم سے یہ ویسٹ مٹیریل کے جو اخراج ہے دیٹ از کالڈ ایکسکریشن. تو بایولوجیکلی آرگنزمس یوز ٹو ایکسپیل اور ایلیمینیٹ دا ویسٹ پروڈکٹ پروڈیوسڈ بائی دیئر میٹابولزم. جیسے اگر ہم کہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے، تو اس کا مطلب ہے اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے. سو ایکسپیلنگ آف ویسٹ مٹیریل فرام یور باڈی، جو کہ میٹابولک پروسیس کے ساتھ جو ویسٹ مٹیریل بچا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایکسکریشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم ورڈ یوز کر رہے تھے میٹابولزم. واٹ از میٹابولزم؟ میٹابولزم کی بات کریں تو میٹابولزم کین بی ڈسکرائبڈ ایز دا کیمیکل ریئیکشن اینڈ میٹابولک پاتھ وے انوالوڈ ان مینٹیننگ دا لیونگ اسٹیٹ آف دی سیل اینڈ دا آرگنزم، کہ ہمیں زندگی میں لائف میں سسٹین کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو پروسیس درکار ہوتا ہے دیٹ از کالڈ میٹابولزم. سو میٹابولزم is the total amount of biochemical reaction involved in maintaining the living conditions of cells in an organism. Or metabolism is the combination of anabolism and catabolism. So metabolism is a set of chemical reactions that occur in the cell of living organism to sustain life. سو اگر ہم بات کریں کہ جیسے میں نے کہا کہ میٹابولزم کی بات کریں تو اٹ از دا کمبینیشن آف انابولزم اینڈ کیٹابولزم. انابولزم مین بننے کا عمل، جبکہ کیٹابولزم مین ٹوٹنے کا عمل. سو یہ اگر ہم پوری دنیا اگر دیکھیں تو اسی ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسی فارمولے کے اوپر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہے، کہ ہر کوئی چیز بنتی بھی ہے اور ٹوٹتی بھی ہے، فنا بھی ہوتی ہے، پیدا بھی ہوتی ہے اور فنا بھی ہوتی ہے. تو ہم سب اپنے ہم ارد گرد دیکھیں، اگر ہیومن میں ڈیتھ نہ ہو تو بے شمار بیماریاں، دنیا کی اکنامکس ختم ہو جائے گی، اس کو ڈراسٹک قسم کا وہ اس میں پرابلمز آ جائیں گی. اگر درخت صرف بنے ہی اور کوئی یوز نہ ہو تو دنیا میں جنگلات ہی جنگلات ہوں. اسی طریقے سے اگر جانور جو ہیں وہ جانوروں کو نہ کھائیں، انسان جانوروں نہ کھائیں، دنیا میں جانور ہی جانور ہوں. تو اسی طریقے سے ہمارا باڈی بھی ہے، اس میں بننے کا عمل بھی ہوتا ہے، ٹوٹنے کا عمل بھی ہوتا ہے. تو انابولزم کی اگر ہم بات کریں تو انابولزم از دا بلڈنگ آف تھنگس. سو ایک سکسیشن آف کیمیکل ریئیکشن دیٹ کنسٹرکٹ اور سنتھسز molecules from smaller components usually requiring energy in the process. The synthesis of all compounds needed by the cell، کہ اکثر اس کے بنانے کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کیٹابولزم میں کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ساتھ میں انرجی کی ریلیزیشن بھی ہوتی ہے کیمیکل پروسیس میں. سو کیٹابولزم از the breaking down of things, a series of degradative chemical reactions that break down the complex molecules into smaller units, and it may most cases release energy in the process. So
میٹابولزم از اے کمبینیشن آف انابولزم اینڈ کیٹابولزم. اس کے علاوہ ایک ورڈ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں انرجی، کہ فوڈ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں، نیوٹرینٹ کون سے جو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، کچھ انرجی نہیں دیتے. تو فوڈ کا استعمال ہمارے لیے انرجی ہے، فیول کے طور کے اوپر ہم فوڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں انرجی دیتی ہے. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی موومنٹ کرنا ہے، وی نیڈ اسٹرینتھ، اور اسٹرینتھ کے لیے وی نیڈ انرجی، اور انرجی جو ہے وہ ہمیں فوڈ سے ملتی ہے. سو انرجی کے لیے اگر ہم کہیں تو اسٹرینتھ اینڈ وائٹیلٹی ریکوائرڈ فار سسٹین فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی، یا فزکس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر انرجی کو ڈیفائن کریں تو اٹ از دا کیپیسٹی فار ڈوئنگ ورک. کوئی بھی ہم کام کرنے کی صلاحیت کے لیے ورڈ کو انرجی یا توانائی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. سو جرنلی اس کو دو کیٹیگریز میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ کائنیٹک اور پوٹینشیل انرجی کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں. ادروائز اس کی مختلف شیپس میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں پوٹینشیل ہے، کائنیٹک ہے، تھرمل ہے، الیکٹریکل ہے، کیمیکل ہے، نیوکلیئر ہے، اور ادر فارمز ہیں جو کہ انرجی کی صورت میں اگر دیکھیں تو اس میں کیمیکلی استعمال کی جاتی ہیں، یا آپ اپنے نارمل لائف میں ان کا یوزج کرتے ہیں. سو انرجی از دا کیپیسٹی آف فزیکل سسٹم ٹو ڈو ورک. دا اسٹینڈرڈ سمبل فار انرجی از یوز. اس کو اگر ہم کہیں کہ اس کو کس میں میئر کیا جاتا ہے تو جاؤلز میں اکثر اس کا میئر کیا جاتا ہے، ویسے کیلریز میں بھی کرتے ہیں. تو جاؤل واز اے سائنٹسٹ، فزیشسٹ تھا، تو وہ جس کے نام کے اوپر اس کو جو ہے ہم اس کو انرجی کو میئر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جاؤل از دا انرجی ریزلٹنگ فرام دا ایکویلنٹ آف 1 نیوٹن آف فورس ایکٹنگ اوور 1 میٹر آف دی ڈسپلیسمنٹ. کہ کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ 1 نیوٹن کی فورس لگائیں اور وہ 1 میٹر ڈسٹینس کور کرے تو دیٹ از کالڈ دیٹ پرٹیکولر تھنگ نیڈز 1 جاؤل آف انرجی. سو اگر ہم اٹ از دا سمپلسٹ ٹرم انرجی از دا ابیلٹی ٹو ورک. انرجی از آلسو ریپرزینٹیڈ ان ٹرمز آف اینی سورس آف یوزیبل پاور. وہ آپ کے نیوٹریشن کو بھی جب ہم فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیمیکل انرجی ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی جو ہم ڈیلی گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فارمز ہیں جو بامبس میں یوز ہوتی ہے، نیوکلیئر انرجی یوز ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم بڑا کمپریہنسولی بات کریں. انرجی کی بات کریں تو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری ڈیلی کی لائف میں، ہمیں اپنے کام کاج کرنے کے لیے وی نیڈ انرجی. سو انرجی ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو اماؤنٹ نیڈیڈ ٹو مینٹین ہیلتھ، گروتھ اینڈ اپروپریٹ فزیکل ایکٹیویٹی، دیٹ از کالڈ دا ریکوائرمنٹ آف دی انرجی. سو اٹ ویری اکارڈنگ ٹو ایج، جینڈر اینڈ ایکٹیویٹی، کہ آپ کی جینڈر کیا ہے، آپ کی کتنی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، اس کے مطابق آپ کی یہ انرجی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. سو met through an age appropriate balanced diet and based on basal metabolism کے اوپر آپ کے میٹابولک رسپانس ٹو فوڈ کے اوپر ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر ہے، اور آپ کی فزیالوجی کے اوپر ہے. سو بیسل میٹابولزم کی بات کریں تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ انرجی نیڈیڈ فار بیسک باڈی فنکشنز، جو کہ آپ انوالنٹری ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. لائک وائز آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے، آپ کی بریتھنگ ہے، تو یہ بیسل میٹابولزم ہے. سو میٹابولک رسپانس ٹو فوڈ کے انرجی نیڈیڈ ٹو ڈائجسٹ، ایبزاربڈ اینڈ یوٹیلائز فوڈ کو کس طریقے سے کرتی ہے، تو اس کے لیے ہم میٹابولک رسپانس ٹو فوڈ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز کہ آپ ریسٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اسپیسیفک موومنٹ کر رہے ہیں، کوئی سپورٹس کر رہے ہیں، کوئی زیادہ کام کاج کر رہے ہیں. فزیالوجی کی بات کریں تو وہ مختلف آپ کی باڈی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جسمانی طور کے اوپر آپ کے باڈی کی چینجز ہیں. لائک وائز فیمیل میں اسپیسیفکلی لیکٹیشن اور پریگنینسی کے دوران، اسی طریقے سے میچوریشن، انکریز انرجی نیڈس، کے یہ 3 وہ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں فزیالوجیکل ڈیمانڈز آف انرجی ہماری جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو انرجی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو گریٹر دین 19 ایئرس آف اولڈ جو ایڈلٹس ہم کہتے ہیں، تو ان کی انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم اکثر جو انرجی کی
ڈائٹ چارٹس بنائے جاتے ہیں، نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس بتائی جاتی ہیں، تو وہ کیلریز میں ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی جاؤل کی، کہ جاؤل میں ہم نے کہا تھا کہ 1 جاؤل is equal to the force exerted on any body of 1 نیوٹن فورس اگر کسی کے اوپر باڈی کے اوپر لگائی جائے اور وہ 1 میٹر ڈسٹینس ڈسپلیسڈ کیا جائے، اس وہ باڈی ڈسپلیسڈ ہو، تو اس کے لیے جتنی انرجی ریکوائرڈ ہے دیٹ از کالڈ 1 جاؤل۔ جبکہ کیلریز کی بات کریں، جو اس میں کہ اکثر ڈائٹ چارٹ ہم بناتے ہیں، تو کیلری 1 کیلریز از اکول ٹو کہ وہ اگر 1 گرام پانی آپ لیں اور اس کو گرم کرنے کے لیے اس کو 1 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر اس کا بڑھانے کے لیے جتنی انرجی ریکوائرڈ ہوگی دیٹ از کالڈ 1 کیلری۔ 1 کیلری کو اگر جاؤل میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے 1 کیلری از اکول ٹو 4.1868 جاؤلس۔ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ 19 ایئرس اولڈ سے بڑی ایج کے لوگوں کے لیے، اور اگر ہم لیس دین 18 ایئرس کی بات کریں تو 1 سال سے 18 سال تک کے بچوں کی انرجی کی ریکوائرمنٹ تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اپ ٹو 10 ایئرس ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ چاہے چلڈرن جو ہوتے ہیں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اسکول گوئنگ ایج بھی اسی میں آتی ہے، اور 10 ایئرس کے بعد پھر وہ ان کی باڈیلی چینجز آنی سٹارٹ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی انرجی ریکوائرمنٹ ود دی ایج اور ود دی جینڈر جو ہوتی ہیں وہ چینجز آتی رہتی ہیں۔ تو اگر اس کو ہم کہیں کہ کتنی کیلو کیلریز ہمیں پر ڈے ریکوائرڈ ہیں، تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، ایف اے او کے مطابق اور یو این یو کے مطابق، جو کہ انہوں نے 2004 میں بینچ مارک سیٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی بوائز کے لیے 1 to 18 ایئرز آف ایج کے لیے منیمم 948 کلو کیلریز سے لے کے 3410 کیلریز تک کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ 18 ایئرس کے بچے کے لیے۔ جبکہ گرلز کی بات کریں تو 1 سے 18 ایئرس تک کی اولڈ کی گرلز کے لیے تو 865 کلو کیلریز سے لے کے 2503 کلو کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انرجی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو لیس دین 1 ایئر چلڈرن کی بات کریں تو 0 سے 12 منتھ تک کے بچے کی، تو اس میں اکثر جو ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، اور فرسٹ 6 منتھ اسپیسیفکلی تو وہ مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ساری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے ان کی پوری ہوتی ہے۔ تو اس میں بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا انحصار جو ہے وہ مدر فیڈ پہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے انرجی کی ریکوائرمنٹس جو ہیں ود دی ٹائم سلاٹ اینڈ ود دی ایج کس طریقے سے اس میں چینجز آتی ہیں انرجی ریکوائرمنٹ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم بی ایم آر اور اس سے ریلیونٹ چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو آج اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔